ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਨਏ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕਰੋ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। कौन है जी? हाँ, मुफ्ती साहब है। जी तल्ला साहब की हाल है जनाब? से ठीक है हाँ जी जी, सलाम अलैकुम। जी, अस्सलाम जनाब। मुफ्ती साहब की हाल है? खरीद जी आप अल्लाह का ठीक हो? शुक्र है जनाब, आप सुनाओ खैरियत है? इलाही बड़े साहब दिए गए, शुक्र है। बस अभी सुनाओ, सब खैर खरीद है? जी सब खैर है जी, सब खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाओ जी। कोई तो नई मैं ताजी। लुकमान साहब बात ये कर रहा था कि ये जो मतलब फिरके बन गए, लड़ाइयाँ इनकी आपस में इसी तरह ही हैं। कभी हजरत अम्मा आयशा के ऊपर ब्राड़ लगाई है, किसी ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला के ऊपर लगाई होती है, किसी ने जो है हजरत इमाम हसन पर लगाई होती है। तो ये कभी कह रहे होते हैं कि हजरत अम्मा आयशा ने यूं गुस्ल किया और यूं गुस्ल करके दिखाया लोगों को, और ये कहते हैं कि ये हदीसें हैं, लिखी हुई हैं। तो ये इन मकार लोगों ने जो है वो बातें बनाई हुई हैं, तो ये आम अवाम नास के सामने पेश करके तो अवाम को गुमराह करने की कोशिश जो है वो करते हैं। तो असल में बनावटी बातें ज्यादा हैं, थोड़ी बातें जो है वो कम है। जैसे कि एक मौलाना कादम हुसैन रजवी जो गुजर गए हैं, वो भी अपने मतलब मिंबर रसूल के ऊपर बैठकर वो सुनाते थे। और रवायत थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो हैं वो आपका खून पसीना और भी चलो बातें हैं, वो उनको मैं नहीं कहता, तो वो पी कर जो वो शफा हासिल करते थे। तो इस तरह की ये चीजें जो हैं, ये बनावटी दीन बनाकर जो है वो दुनिया के सामने पेश किया जाए तो लोग इस्लाम को तो नहीं मानेंगे ना। और ये खुद ही अपने पेट से कपड़ा उठाने वाली बात है। कोई कह रहा है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो नऊज़ बिल्लाह मुनाफिक थे, उन्होंने हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को मारा, उनके ऊपर दरवाजा कराया, फिर अगो कई कई कहानियां बनाई हुई हैं। तो ये सारे बराटे इतनी लगाई हुई हैं, वो हम देखते हैं रोजाना ही। लेकिन हम कहते हैं कि अब क्या किया जा सकता है इनको, अगर कोई थोड़ा सा खुदा का खौफ हो तो वो एक जगह पर ये इकट्ठे हों, ताकि इस्लाम की जो पॉजिटिव चीजें हैं वो बताएं, जो नेगेटिव चीजें दुनिया ने डाली हुई हैं वो तो ना पेश करें। जी जजा तो साहब, इसलिए एक ब्रॉड पे ये मैं असल में जजा साहब, असल गया में तो ये वहाँ जो पे वो जिन ब्राडों का जिक्र आप कर रहे हैं ना, वो असल में अहमदी साहिबान हैं। और वो बावर ये करवाते हैं कि कोई कहता है जी मैं बरेलवी हूँ, कोई कहता है मैं शिया हूँ, कोई कहता है मैं देवबंदी हूँ, तो कोई कहता है मैं भाभी हूँ, तो कोई जो है ना वो कुछ और बन रहा है। वो ये असल में मसला है, क्योंकि मिर्ज़ा साहब की किताबों के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं, लिखी वो हुई हैं। तलत भाई बता देते हैं, उनको सही है, वो आपसे बात करेंगे कि तलत भाई ये मतलब अहमदी लोग ही हैं इस तरह के काम करते हैं ना जाकर। नहीं, ये जो अभी आपने बात की है ना, बात तो आपने की है ना कि वो नहीं नहीं, कहते हैं बात हजरत तो मैंने की आयशा, है। अगर हजरत आयशा की तौहीन या ये वो तो असल में मिर्ज़ा तो साहब ने अपनी किताबों में की हुई है ना ये सारी तौहीनें, तो वो असल में पढ़ पढ़ नहीं के नहीं, सुनाते हैं। तुहीन जो पाखंडी जजा करता है साहब, मैं एक उन्होंने बात करने लगा था। जो मुफ्ती साहब दरमियान में बोल पड़े, मेरी बात को मुकम्मल नहीं होने दी उन्होंने। तो मैं ये कह रहा था कि एक ब्रॉड पे कह रहे थे कि हजरत अमीर माविया जो है वो वाजिबुल कत्ल थे, क्योंकि जी हदीस एक बयान कर रहे थे वो कि अगर दो खलीफा हों तो एक खलीफा, उम्मत में अगर दो खुलफा आ जाएं तो एक को कत्ल कर देना चाहिए। तो वो कहते थे कि हजरत अमीर माविया जो थे वो वाजिबुल कत्ल थे। हाँ, ये बात भी है ना, मिर्ज़ा साहब ने लिखी है ना, ये मैं कह रहा हूँ मिर्ज़ा साहब ने ये लिखी हुई हैं, ये सारी बातें मिर्ज़ा नहीं नहीं, साहब ने ये झूठ लिखी हैं। बोलते हैं। मैं हवाला दे दूँ, आप उधर किताब खोलूँ? एक मिनट नहीं, इधर हमारी तरफ खड़े हो नहीं, जाए ना, जो हम बात कर रहे थे इजाज़त पहले उनकी दें तो बोले। मैं किताब खोल लूँ अगर इजाज़त आपने है। पहले नहीं नहीं, एक झूठ बोला नहीं नहीं, आपको किताब खोलने की इजाजत भी देते हैं, कुरान करीम पहले आपसे खुलवाएंगे ना, क्योंकि जी हम मुसलमान भी हुए।
نہیں جو مسلمان ہوتا نہ ہی ہے تو دیکھیں آپ قرآن شریف کھولنے دیتے ہیں، نہ ہی آپ حدیث شریف کھولنے دیتے ہیں، تو نہ ہی مرزا صاحب کی کتابیں کھولنے دیتے اچھا ہیں۔ ایسا ہے کہ میں تو مفتی صاحب سے بات نہیں کرنا چاہتا، طلعت بھائی آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر کر لیں، میں میوٹ کرتا ہوں۔ اعوذ طلعت باللہ بھائی من آپ ہیں؟ الشیطان الرجیم، میں بھی نہیں کرنا نہیں چاہتا۔ بات تو دیکھیں نا آپ کر رہے ہیں یا وہ راما صاحب کر طلعت رہے ہیں، بھائی تو یہ ہے کہ جواب بھی تو اب آپ نہیں دینا ہے نا، جی اے مفتی صاحب سے آپ مطلب بات صاحب کرنا نے تو نہیں چاہتے ہیں تو دینا۔ کر لیں، میں تو نہیں کرنا چاہتا بہرحال، نہیں میں نے تو کیونکہ یہ کیا تو ہے، آپ نے بیچارے جواب ہی نہیں دے رہے، آپ تو بھاگ رہے ہیں، نہیں نہیں جان میں چھڑا نہیں رہے ہیں۔ جواب دے سکتا، نہیں میں ہم نہیں جواب دے ہم سکتا، ہم نہیں اللہ یہ کی جو پناہ نہیں چاہتے کر توہینیں سکتے ہیں، ہیں تو کر لیں۔ اللہ رسول کی اور صحابہ کی توہینیں مرزا صاحب نے کی ہیں، ان کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں شیطان مردود سے، ہم کسی سے بات نہیں کرتے۔ نہیں دیکھیں اللہ پاک کی توہین کرنے والے مرزا صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں رئی تو نہیں فی المنام عین اللہ و یکن تو انا نہیں ہوا، میں نے تو اپنے آپ کو جناب منام کے اندر اللہ بنے دیکھا اور میں نے یقین کر لیا کہ میں اللہ ہی ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس ماں والدی مجھے وہی نازل ہوئی ہے، کیا ہے میرے بیٹے میری بات سن، کبھی وہ خود خدا بنتے ہیں، کبھی خدا کا بیٹا بنتے ہیں، تو یہ دیکھیں نا، پھر نبی کی توہینیں کی، وہ کہتے ہیں محمد میں ہوں، اصل محمد تو میں ہی ہوں، میرا دوسرا جنم ہوا ہے، طلعت پہلے بھائی بھی۔ آپ ان سے بات کریں گے یا یہ خود ہی بولتے رہیں گے؟ اب یہ جواب تو دینا، آپ لوگ کس نے جواب بھائی ہم دینا آپ جی؟ سے بات نہیں کرنا چاہتے، کوئی زبردستی ہے؟ بھائی مطلب آپ کے مرزا صاحب کی کتابیں ہیں، جواب تو یہ دیں کوئی ہمارے کم از مرزا کم۔ صاحب کی کتابیں ہیں، ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، آپ نے تو وہ پڑھی نہیں ہے نا، آپ تو بھائی میں نے پڑھی ہیں، نہ ہی تو مجھے دیکھیں آپ کہہ ہی نہیں رہے، مجھ سے آپ حوالہ بھی طلب نہیں کر رہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ کیونکہ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ہم نے ہاں پہلے بتا دیا۔ یہ مسئلہ ہے نا، اصل میں آپ کم از کم ہمیں پوچھا کریں کہ یہ بات بھائی الزام ہے اور یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں، یہ کہاں پہ مرزا صاحب کی کتاب میں لکھا ہے، یہ آپ کو پوچھنا چاہیے، کیوں نہیں پوچھتے آپ لوگ؟ آپ کو پتہ ہے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ وہ دیکھیں ججا صاحب تو دوڑ گئے ہیں اور راما صاحب بھی دوڑ گئے ہیں، یہ جی جی صحیح۔ آپ اپنی براڑ کے اوپر بیٹھ کے آپ لاجواب ہیں کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے ہم کوئی۔ کسی انسان سے بات کر سکتے ہیں جو انسان کا طلعت بھائی آپ بچہ ہو، بات کریں گے اور ان سے شیطان تو سے پھر نہیں بات کر کریں، سکتے۔ جی ورنہ آپ میں تو مجھے نہیں بات راما کرنا صاحب آپ چاہتا، مجھے انسان نہیں سمجھتے؟ کیونکہ یہ نہیں آپ سے بات نہیں کر سکتے ہم، اس لیے ہم نہیں راما بات صاحب کرتے۔ آپ مجھے آپ انسان نہیں سمجھتے؟ آپ یہ فتویٰ لگائیں کہ ہم دوڑ گئے، ہم ایسا بہتر شیطان ہے مردود سے اللہ مفتی کی صاحب، پناہ چاہتے ہیں۔ ایسا فتویٰ لگائیں کہ یہ دوڑ گئے ہیں، یہ بہتر ہے، تو ہم آپ سے بات تو نہیں جی ججا کریں صاحب گے جواب بھی انشاءاللہ۔ تو دے نا، رہی تو نہیں فی المنام نہیں عین جواب اللہ و نہیں، یکن جواب تو انا نہیں ہوا۔ ہماری طرف سے آپ کو جواب ہے بس۔ ہماری طرف سے آپ ٹھیک کو ہو گیا۔ جواب ہے، ہم اس بندے سے گستاخ سے جو طلعت بھائی حضرت آپ مسیح بات کر مطلب سکتے ہیں تو مرزا آپ بات کریں۔ قادیانی کے گستاخی عقائد کرتا اور نظریات کا ہے، آپ اس لوگوں سے کے پاس بات کوئی کرنا جواب پسند نہیں ہے۔ نہیں کرتے۔ ہم نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ سے بات کرنا پسند کرتے ہیں، نہ حضرت مسیح مولا السلام کے غصہ گستاخ سے بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ آپ پسند کرتے ہیں بات، آپ پسند کرتے ہیں کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گستاخی کرتے ہیں، آپ ان سے بات کرنا پسند کریں گے؟ نہ آپ لوگ نشان نمبر 85 کا کوئی جواب دیتے ہیں، کوئی جواب تو دیں کسی چیز کا کم از کم، وہ کہ پڑھ سوا لینا حضرت ایوب والا قصہ جو ہے نا، حضرت ایوب کے ساتھ اللہ نے جو قصہ ان کا بیان ہوتا ہے، آپ مولوی بڑے شوق سے نہ سناتے رہے ہیں آپ بچوں کو، بالکل وہ پڑھ دن اور لینا، رات وہی ہے۔ 100 دفعہ بولو براز کا جواب دیتے ہیں، کوئی جواب ہی نہیں آپ کے پاس۔ کہا تو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ پڑھ لینا، وہی جواب ہے اس کا۔ وہ کیا جواب ہے جی؟ اس میں کہاں پہ ہے کہ جناب دن اور رات میں 100 دفعہ ہم کسی انسان سے جو دلیل سے بات کرے اس سے تو بات کر یہ ہے سکتے ہیں، جو گستاخی کرے گا کہ اس سے ہم کیوں بات کریں گے؟ ہم کیوں کریں اس سے بات بھائی؟ جی مدینہ بات یہ منورہ سے تمام مسلمانوں کو السلام علیکم۔ یہاں دائیں طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ کذاب، دجال، مرزا اغلام احمد قادیانی پہ لکھ دی لعنت مدینہ منورہ سے بیٹھ کے، لکھ دی۔ تو باقی یہ تمہارے پہ بھی لعنت تو اللہ آپ کے تعالیٰ دل کی کے اوپر لعنت بھی ہے پڑتی نا، ہے۔ تم نبی سنیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتا پہ عمل دیتے کر ہیں، رہے ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو میری نسبت یہ کہتا ہے کہ اس پر لعنت ہو، وہ لعنت اس کے دل پر پڑتی ہے، اس کو خبر نہیں ہے۔
یہ ان ملاؤں کو خبر ججا نہیں صاحب ہے کس یہ جگہ پہ لعنت وہ نزول بیٹھا کر ہوا ہے، سکتی ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس بیٹھا ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت یہ پوری کر رہا اخلاق ہے جو وہ بیان کر رہا ہے، یہ لعنت تو اس پہ ڈبل پڑ رہی ہے۔ ہاں جی بالکل۔ اصل میں یہ اب مفتی مبشر ہے تو یہ سے کوئی کون بندہ بات کر سکتا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جیسے یہودی کرتے ہیں، اس بات کو ادھر توڑ موڑ کر لگایا ادھر کر لگایا اور پھر گستاخیاں کرتا ہے۔ تو ایسے گستاخ سے ہم بات ہی نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایسے ان کو اس طرح سب لوگوں نے، احمدیوں نے اس طرح چھوڑ دیا ہے کہ یہ مطلب پتھر کے اوپر آپ جو ہے وہ اپنا سر مارو گے تو تمہارا سر ہی پھٹے گا۔ ان کو نہیں سمجھ آنی وہ باتیں جو ان کو قرآن کریم کی طرف لاتے ہیں، وہ بھاگ کر میرا صاحب کی طرف آتے ہیں۔ یہاں تو میرا صاحب کے اوپر ایمان لے آؤ، کہو کہ میرا صاحب سچے تھے اور میرا صاحب کے سے ہی ہم اپنی سچائی ثابت کر سکتے ہیں، ورنہ قرآن اور حدیث ہمارا ساتھ نہیں دیتی۔ کہ جیسا کسی کو بیماری کوئی ہو جانا یہ اس کے نعوذ باللہ جھوٹے ہونے کی علامت نہیں ہوتی۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نہیں ہوتے تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام بالکل کا قصہ ہوتے یہ تھے۔ مولوی جو ہے مسجدوں میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ان سے کہ وہ جی ان کو کوڑ ہو گیا تھا، کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، سارے جسم میں کوڑ پھیل گیا تھا، ان کا مال اسباب سارا اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تھا، لیکن ان کی صرف زبان بچی تھی جس سے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو یہ مفتری صاحب جو ہیں ان کو یہ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پہ بھی ابتلائیں لا سکتا ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ اللہ پھر اس سے ان کو نجات بھی دیتا ہے بیماری سے۔ یہ کسی کی بیماری یا اس کو اس رنگ میں پیش کرنا کہ گستاخی کے رنگ میں، تو ہم ایسے گستاخ سے کیوں بات کریں گے؟ میں تو نہیں پسند کروں گا ایسے گستاخ سے بات کرنا، اگر کوئی اور بھائی پسند کرتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں کہا جائے نا کہ ہاں جی آپ جو ہے وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، گستاخی کرتے ہیں، موجود ہیں لوگ، کیا آپ ان سے بات کرنا پسند کریں گے؟ تو یہ آگے ان کا بالکل کیا جی، جواب ہوتا ہے؟ ہم ہم ان پہ ستیانہ لعنت ڈالتے ہیں، پرکاش ہم ان پہ لعنت ڈالتے ہیں جی، ان کا جواب ہے ہم ان پہ لعنت ڈالتے ہیں، تو ہم آپ پہ لانت لعنت ڈالتے ڈالتے ہیں۔ ہیں، بالکل ان کے اوپر لانت ڈالتے ہیں۔ اسی طرح ان کے اوپر اگر ستیانہ پرکاش کی باتوں کا جواب دینا اس طرح شروع ہو جائے، اگر بحث کے طور پر جس طرح یہ کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کالو سلامہ کہہ کر لانت بھیج کر علیحدہ ہو جانا چاہیے کہ لانت کا مطلب ہے کہ خدا سے دوری تم اختیار کرتے ہو، خدا تعالیٰ کی طرف نہیں آتے، اس لیے وہ لعنت کماتے ہو، تو خدا سے دوری کیوں اختیار کرتے ہو؟ تو ان کو مطلب یہ مرض ہے اس طرح کی، یا تو پھر خدا کا بھیجا ہوا مان لو اور اپنی سچائی اسی سے ہی ساری دنیا کے سامنے ظاہر کر دو، کیونکہ سچائی ملنی ہے تو اسی سے ہی ملنی ہے، ورنہ اپنے گھر میں ان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اس مفتری نے کیسی بات کی ہے کہ جتنی یہ برودت ہوتی ہیں، کوئی وہابی ہوتا ہے، کوئی شیعہ ہوتا ہے، کوئی دیوبندی ہوتا ہے یا دوسرے ہوتے ہیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ احمدی ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو کتنا دجل سے اس نے کام لیا ہے کہ احمدی جو ہے وہ کبھی بھی ایسی گستاخی کسی کے بارے میں بھی نہیں کر سکتا، نہ صحابہ کے بارے میں، نہ امہات المومنین کے بارے میں، نہ خلفائے راشدین کے بارے میں۔ ہم تو ایسا عام کر حدیث سکتا ہے؟ بھائی ایسا سوچ کیسے بھی ہیں نہیں ججا سکتا صاحب؟ کوئی کیسے ہیں آدمی۔ سرکار؟ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابو حسن صاحب کیسے ٹھیک ہیں ٹھاک جناب؟ ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ کیسے ہیں؟ جی جی اللہ کا جی شکر جی، دعائیں آپ کی ٹھیک ٹھاک بڑے خفا ہیں یہ ہمارے بھائی، کیا نام ہے ان کا، راما صاحب۔ جی جی نہیں، اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے کہ دیکھیں، بیماری تو ہاں کسی انسان کو لگ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جی جی کسی بھی انسان کو بیماری لگ سکتی ہے، بیماری انبیاء کو بھی لگی ہیں، وہ بات نہیں ہے۔ ہمارا اعتراض اس چیز کے اوپر قطعاً نہیں ہے، ایمانداری کی بات ہے کہ بھئی انہیں بیماری کیوں لگی ہے، یہ ہمارا اعتراض ہی نہیں ہے۔ اگر تو کسی بندے نے یہ دعویٰ کیا ہے نا، یا کسی بندے نے یہ کہا ہے کہ بھئی ان کو بیماریاں لگی ہوئی تھیں تو ہمیں اس چیز پہ اعتراض ہے کہ انہیں بیماری کیوں لگی تھی، تو یہ آپ کو کبھی بھی کوئی بندہ مسلمان یہ اعتراض کرتا ہوا آپ کو نہیں ملے گا۔ اعتراض اس چیز کے اوپر ہے کہ بھئی ایک بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میری یہ جو بیماریاں ہیں یہ میرے نبی ہونے کی نشانیاں ہیں، یہ میرے معجزے ہیں،
اعتراض اس چیز کے اوپر ہے. نہیں تو وہ بھی ایسا نہیں صحابہ بتایا. ایک منٹ، وہ بھی ایسا نہیں بتایا آپ نے جو کہا ہے کہ وہ بیماریاں جو لگی ہیں وہ معجزے ہیں. نہیں، وہ ایک مرض جو ان کو لاحق ہوئی تھی اس وقت، جو ایک خونی پیچش ہوتے ہیں، جیسے کہ خونی الٹی بھی آتی ہے نا انسان کو، اس طرح خونی پیچش بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ اس مرض میں لاحق ہو کر بہت سے، وہ ایک وبائی مرض سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مر گئے. اور میرے جو اپنے پیارے تھے وہ مجھ سے علیحدہ ہو کر وہ دیواروں کے جو ہے وہ پردے میں ہو کر وہ روتے تھے کہ یہ مرض لاحق ہو گئی ہے. لیکن خدا تعالیٰ نے مجھے الہام کے ذریعے بتایا کہ تو اس کا علاج یوں کر کہ سمندر دریا سے جو ہے وہ ریت جو ٹھنڈی ہوتی ہے وہ ریت منگوا اور وہ جسم کے اوپر اپنے مال، اور اس مرض سے خدا تعالیٰ تمہیں نجات دے گا. یہ الہامی طور پر ایک علاج بتایا گیا اور وہ انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے شفا دی. اور یہ بھی ایک نشان ہے کیونکہ اس مرض سے 7 دن کے اندر اندر بندے مر جاتے تھے. تو مرض جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی اچھی نہیں ہوتی. یہ نیچے ایک جاہل لکھ رہا ہے کہ پیچش کی وہ مرض کوئی بھی نہیں اچھی ہوتی. آنکھ میں تنکا جو ہے وہ بہت برا ہوتا ہے، کان کا درد بہت برا ہوتا ہے، دانت کا درد بہت برا ہوتا ہے. تو کون کہتا ہے کہ کوئی مرض اچھی ہوتی ہے؟ لیکن مرض جو ہوتی ہے یہ ایک خدا تعالیٰ کا جاری و ساری ایک قانون ہے، اور نیک بد میں اس میں تفریق نہیں ہوتی کہ نیک کو یہ ہو سکتا ہے یا بد کو نہیں ہو سکتا. اگر تو ایسا کہیں لکھا ہوا ہے یا قرآن کریم میں یا حدیث میں بتایا ہے کہ یہ مرض لاحق نہیں ہو سکتی، نبی ہونے کی شرط یہ ہے، تو تب تو اعتراض اٹھ سکتا ہے اس کے اوپر. تو ورنہ مرض جو ہے وہ کوئی کسی طرح کی بھی جو ہے وہ کسی انسان کو بھی لاحق ہو سکتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو جو ہے وہ دعا ہے، وہ ان کی دعا ہے کہ اے اللہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں ہوتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماریوں کا مختلف جگہ پر حدیثوں میں ذکر ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اپنے آخری وقت میں بیمار تھے کہ 2 صحابہ کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے مسجد میں جو ہے وہ جاتے تھے اور پھر جو ہے وہ بڑی مشکل سے نماز ادا کرتے تھے. بعض کو اٹھا نہیں جاتا تھا اور لیٹے ہوئے ہی نماز ادا کرتے تھے اور خدا کا ذکر کرتے تھے. تو یہ ہر ایک انسان کی زندگی کے اوپر اس طرح کے وقت آ جاتے ہیں. مرض جو ہوتی ہے یہ انسان کے ساتھ ساتھ لگی ہوتی ہے، اور یہ ایک بشر ہونے کی لیے یا پھر ایک جو انسان کا مٹی کا جسم ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مرض کا قانون جو ہے وہ لاگو ہے. اگر تو انبیاء کے جسم اسی طرح ہی تھے جس طرح کے انسان کا جسم ہے تو پھر مرض جو ہے ان کے اوپر بھی لاحق تھا. اگر کہیں کہ وہ جسم ایسے نہیں تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہے کہ اللہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. پھر جیسا کہ بھائی نے بتایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو مرض تھی وہ کوڑ تھی کہ جسم کے ہڈیوں سے ماس بھی اتر گیا تھا. اس طرح کا معاملہ ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے شفا بھی دے دی بعد میں. ٹھیک ہے، تو اس لیے بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ جو مرض آتی ہے یہ بھی ایک امتحان ہی انسان کا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس میں کتنا صبر کرتا ہے، کتنے شکوے گلے کرتا ہے خدا سے. یہ بھی امتحان کے طور پر ہی آتی ہیں. لیکن کئی مریض ہوتے ہیں جو وہ جو ہے اللہ سے شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں، اللہ تو نے مجھے کیوں ایسا کر دیا، کیوں بیمار کر دیا، وہ یہ ہو گیا وہ گیا، تو کتنے گلے شکوے کرتے ہیں. لیکن انبیاء کو بھی انہی رنگوں میں سے ہی آزمایا جاتا ہے کیونکہ اسی طرح کے ہی وہ جسد ہوتے ہیں، اسی طرح ہی وہ بشر ہوتے ہیں، اسی طرح ہی ان کے معاملات ہوتے ہیں، ان کے بیوی ہوتی ہے، ان کے بچے ہوتے ہیں، اولادیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ خدا تعالیٰ کے قانون سے آزاد نہیں ہے، بے شک وہ نبی ہوں یا غیر نبی ہو، یہ جاری و ساری قانون ہے. ہاں، نیکوں کو اللہ تعالیٰ معجزاتی طور پر شفا دیتا ہے اور یہ ان کی سچائی کے نشان کے طور پر بھی جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ 7 دن بھی نہیں اس ایسی مرض سے برداشت کر سکتا اور مر جاتا ہے،
اور ایک بندہ جو ہے وہ 14 دن یا 16 دن ایسی مرض میں مبتلا رہ کر پھر خدا تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ تو یہ کر اس کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا ہے. تو یہ اس کو ایک الہام بھی سچا ہو گیا، اس کو شفا بھی مل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا کہ شفا ملے گی، یوں یہ نشان کے طور پر ہو گیا. اصل یہ بات ہے. تو کسی مرض کے اوپر ایک منٹ، اب مرض کے اوپر جو ہے نا وہ تمسخر کرنے والا جو ہے وہ نہایت ہی گدھا قسم کا انسان ہوتا ہے جو کسی کی مرض کے اوپر تمسخر کرتا ہے. کیونکہ شرط نہیں لگی ہوئی کہ بتاؤ کہ کون سی مرض جو ہو تو تب نبی نہیں ہو سکتا، یا کون سی مرض نہ ہو تو نبی ہو سکتا ہے. اس کا کوئی ثبوت کہیں بھی سارے دین میں نہیں ہے. جزاکم اللہ. اب بولیں آپ نے کیا بولنا ہے. جی جیسا میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ یقین مانے ہمارا اعتراض اس چیز پہ بالکل نہیں ہے کہ مرزا صاحب کو کون کون سی بیماری لگی ہوئی تھی. اس کے اوپر ہمارا اعتراض ہے ہی نہیں ہے. وہ تو میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ انبیاء جو تھے ان کو بھی بیماریاں لگتی تھی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نشان کی آپ نے بات کی نا کہ مرض جو ہے وہ نشان بن جائے، تو وہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ غیر معمولی طور پر اللہ تعالیٰ شفا دے تو وہ بھی ایک نشان کے طور پر ہوتی ہے. زہر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے شفا دی نا. جو زہر نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کی زبان مبارکہ کا، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بچا لیا نا ان کو. کیا نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ میرا نشان ہے کہ اللہ نے مجھے جو ہے وہ اس زہر سے بچا لیا؟ یا حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی نشان ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بتائیں، آپ ہی بتائیں. آپ زہر کھا لیں تو آپ بچ جائیں گے. آپ بتائیں. آپ میری عرض سن لیں. دیکھیں یہ نشان ہی تو ہے. ولید نے میری عرض سن لیں. ایک منٹ سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے، یہ نشان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے زہر پیا، وہ بچ گئے، تو کیا وہ بھی نبی ہو گئے پھر؟ وہ جی حضرت خالد بن ولید نے زہر پوری بوتل پی لی، تو کیا اس سے وہ نبی بن گئے؟ یہی تو ہمارا خالد بن ولید صاحب نے کب پی زہر کی بوتل، لیکن یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر اگر پیا، ان کو پلایا گیا تو وہ بچ گئے، یہ تو مانتے ہیں نا. محترم ہمارا اعتراض اس چیز پہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے زہر پیا یا نہیں پیا. اعتراض تو اس چیز پہ کہ کیا تو بچ گئے تو یہ نشان ہی ہے نا. لیکن ان کو 100 مرتبہ بھی جواب دیا جائے، جتنے مرضی حسن طریقے سے جواب دیا جائے، اعتراض ان کا وہی رہنا ہے. اچھا طلعت بھائی حضرت خالد بن ولید کا دعویٰ تو نبی ہونے کا نہیں تھا نا. ان کا دعویٰ نبی ہونے کا تو نہیں تھا. چلو تو بھائی کر لیں آپ تھوڑی دیر بات ان سے نا، پوچھ لیجیے گا کہ کون سی مرض والا نبی ہو سکتا ہے، کون سی مرض والا نہیں ہو سکتا. یہ بتا دیں. مصروف ہوں، آپ بات کریں. آپ کی آواز نہیں ٹھیک آ رہی بھائی. نبی کو اپنے آپ کو نہیں بن سکتا، نہ زہر پینے سے، نہ کچھ کرنے سے، نہ اپنی کوشش سے. یہ تو خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو یہ مرتبہ دے دیتا ہے. یہ تو خدا کا اختیار ہے، جو بندے کا تو اختیار ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ سے کچھ بن جائے کہ میں نے جو زہر پیا تھا تو میں بچ گیا ہوں تو میں نبی ہوں. یہ بات تو کہیں بھی نہیں ہے نا. یہ تو اللہ کا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبی بنا دیتا ہے. یہ خدا کا اختیار ہے، اور یہ خدا کا اختیار کسی اور کے پاس نہیں. راما صاحب محترم، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کے اوپر دعویٰ کیا جائے کہ یہ میرے نشانات ہیں. یہ تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. یہ تو عام انسانوں کے ساتھ بھی یہ حادثات اس طرح کے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی بندہ مثال کے طور کے اوپر زہر کھاتا ہے، زہر کھانے سے وہ بچ جاتا ہے، نہیں بات مکمل ہو گئی. جب آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی مہلک مرض سے شفا دیتا ہے، میں نے بہت سے لوگوں کے منہ سے یہ باتیں سنی ہیں کہ ایسے مہلک مرض جس سے میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ مہمان ہے، چند دنوں کا ہی ہے، تو یہ اس کی سیوا جتنی کرنی ہے کر لو. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے تو وہ خود کو کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے معجزاتی طور پر زندگی دی ہے، کیونکہ میرا علاج کرنے والا کوئی طبیب تو نہیں تھا. طبیبوں نے جو ہے وہ لا علاج کر دیا تھا. تو مجھے خدا تعالیٰ نے معجزاتی طور پر یہ زندگی، ابھی میں زندہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ڈاکٹر اب کہتے ہیں کہ اب تم پہلے سے بہتر ہو. میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں تو وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں معجزاتی طور پر اللہ نے بچا لیا ہے.
जैसे मसलन एक बंदा मोटरसाइकिल पर चला जा रहा है, एक ट्रक आ रहा है, तो वो आगे से कोई थोड़ा ज्यादा उसका हैंडल छिड़क गया है, बंदा गिर गया है, तो उसने भी ब्रेक मार लिया, तो वो भी यही कहता है कि अल्लाह ताला ने मुझे ज़ाती तौर पर बचा लिया है। ऊपर से टायर भी गुजर गया है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने मुझे ज़ाती तौर पर बचा लिया है। तो ये मुझाते और निशान जो छोटे छोटे होते हैं, ये सारे जो खुदा के बंदे होते हैं ना, सुने इसमें जब अगर आप मेरी थोड़ा मुझे टाइम देते जाएंगे ना, थोड़ा मैं टाइम लूंगा, ज्यादा नहीं टाइम लूंगा, मेरी चलो आदत ही नहीं है ज्यादा मैं बढ़ने की। मैं एक छोटी सी एक 10 सेकंड की बात करना चाहता हूँ, फिर आप बात कर लें। मैं कहता हूँ कि जो निशान होते हैं ना किसी के, वो ईमान लाने वालों को नजर आते हैं। जो ईमान नहीं लाते उनको कोई निशान नजर नहीं आता। अबू जहल को कोई निशान नजर नहीं आया, अबू लहब को कोई निशान नजर नहीं आया, लेकिन जो ईमान लाए थे उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी उनके लिए निशान थी। ये जो ईमान नहीं लाए वो उनको निशान कैसे नजर आएगा? नहीं, ये आपने थोड़ा सा हक़ाइक़ से हट के बात किया रामा साहब, कि जितने भी नबी अलैहिस्सलाम के जो दुश्मन थे ना, उनको जब ये पूछा गया ना कि भाई आप अबू जहल को पूछा गया, अबू जहल से ये पूछा गया कि क्या तुम नबी अलैहिस्सलाम को सच्चा मानते हो? अस्सलाम वालेकुम भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, ऊपर जो दोस्त हैं अबू हसन भाई, आपकी आवाज नहीं। भुट्टा साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जज्जा भाई की हाल है? जी ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह। तुसी सुनाओ अहमद भाई, कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तलत भाई, रामा भाई, अनवर भाई, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ये अबू हसन भाई अपने अहमदी ने गैर अहमदी ने? हम नहीं कह रहे हैं, नहीं, सानू नहीं जो पता कि अहमदी ने गैर अहमदी ने, बिलहाल कोई मसला नहीं है। अहमदी सवाल भी कर सकता है, गैर अहमदी भी कर सकता है, सब नहीं जा सकते सवाल कर ले, लेकिन समझते नहीं, जिद करने लग पैंदे ने बंदे। ये 84 नंबर उस तो पहले इन्हां ने काबिले कबूल ने इन्हां दे? मेरा जरा ना ये हैंड फ्री बंद हो गई थी, दोबारा जरा दोहराइए भाई, क्या आपने बोला? मैंने कहा पहले जो नंबर 84 हैं वो आपको काबिले कबूल हैं? मोहतरम, अगर सारे निशानों पे अगर बात करनी हम शुरू करेंगे ना, तो वो फिर मामला बिगड़ जाएगा। ये नहीं तो पहले से मौजूद चल रहा था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में आप क्या कहेंगे फिर? उनको जो बीमारी लग गई, उन्होंने ये दावा नहीं ना किया कि भाई ये मेरा निशान है। अगर उन्होंने दावा नहीं, किया दावा तो निशान का ये है, एक तो नंबर है, आपको इससे क्या मसला है? जी सुन ले, जरा सुन ले। नहीं, आपको क्या मसला है? उस टाइम ये है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बात तो सुने ना, झगड़ा इसलिए कर रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रही है? तो भैया अब वक्त देना, वक्त देंगे आप। मैं तो अभी आया हूँ, मर्जी मेरे ऊपर। मैं तो अभी आया अपनी मर्जी मेरे पर थोप नहीं आपने। यार निशान नंबर 85 हमने बताया है। भुट्टा साहब एक मिनट थोड़ी सी बात कर लेने दे, लेकिन हसन भाई बहस के लिए नहीं, बहस नहीं करनी, नशूर करना। निशान नंबर 85 के बारे में हमने बताया है कि एक मर्द ऐसी मोहल्लक मर्द थी जिससे अल्लाह ताला ने उनको गैर मामूली तौर पर शिफा दी। ठीक है, ये भी एक निशान हो जाता है कि जो मैं भी एक बात करना चाह रहा था कि इसमें फिर मिर्जा साहब की क्या तखसीस है कि जब एक आम इंसान भी मौजूदी तौर पर बच जाता किसी बीमारी से, और मिर्जा साहब भी बच गए हैं, तो इसमें मिर्जा साहब की तखसीस क्या है? ये हमारा सवाल है, ये हमारा इतराज है। हमारा इतराज ही नहीं है। हमारा इतराज अगर बीमारी पे है ना, तो फिर आप हमें बोलेंगे भी आपका इतराज बीमारी पे। हम कहते हैं कि उस वक्त इस मर्द से, ये मर्द वबाही मर्द था, इससे बड़े से लोग हलाक हो गए थे, और उस एक शख्स का हवाला भी दिया है कि वो 7 दिन ही इस मर्द में मुब्तला रहा और फिर हलाक हो गया। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे शिफा दी इस मर्द से, ये मर्द जाता रहा मुझको, और ये तो इस कदर दूसरे लोगों से सुने। हाँ जी, जज्जा भाई, अगर ये साबित कर दें तो क्या ये मान ले आएंगे हजरत मसीह मौला सलाम पे? नहीं, ये बात करते रहते हैं, लेकिन जाए ना थोड़ा कुछ चीजें समझते नहीं है लोग। अजीब सा बात करी जा रहे हैं ये। जज्जा भाई, जरा अहमद भाई से जरा बात कर लेने दें। जी क्या कह रहे हैं मोहतरम अहमद साहब आप? मैंने कहा आपको क्या इस बात पे इतराज है? नबियों पैगंबरों को बीमारियां नहीं होती हैं? आपने अभी पहले बोले हैं,
जो तो आप अल्फाज ईमान ले आपने आएंगे बोले वो अगर दोबारा। अब बात ये है कि आपको दूसरे नबियों पैगम्बरों के भी हवाले दे दिए जाए बीमारियों के हवाले से? भाई हमारा बीमारी पे इतराज़ है, आपने गुफ्तगू सुनी नहीं, हमारा तो बीमारी पे इतराज़ ही नहीं है। तो आप क्यों फिर इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं? निशान नंबर 85 वो कहते हैं कि इसको निशान क्यों कहा है उन्होंने हाँ जी, वो कहते हैं कि इसको निशान क्यों कहा है, तो मैं उनको बता रहा हूँ कि निशान इसलिए कहा है कि ये जितने भी मेरे निशानात हैं ये मेरा मौजज़ा है, मिर्ज़ा साहब का ये दावा है। हमारा ठीक इतराज़ है, इस चीज़ तो के ऊपर है। हाँ, ऐसा ही है, मैं तो बता रहा हूँ, इसका क्या होता है? मैं आपको बता रहा हूँ कि मौजज़ाती तौर के ऊपर इंसान को शिफा मिल जाती है। एक मिनट सुने, मौजज़ाती तौर के ऊपर सुने, जी जी मौजज़ाती तौर पर अगर शिफा मिलती है तो इंसान अपने खुदा को ही सामने रखता है ना, कि मेरे खुदा ने मेरे ऊपर ये भी रहम किया और ये भी फजल किया। मौजा जो है तो वो इसमें जितनी कौन नबी सी दिखाता है कबाहत ना, वाली बात है? वो यही बात उन्होंने सामने रखी है कि अल्लाह ताला ने मुझे मोहलत मर्द थी तो इससे मोहब्बत से मेरी बात सुन ले। हम टैक्स में एक दूसरे के साथ लड़ाई भी कर लेते हैं, झगड़ा भी कर लेते हैं, लेकिन माइक नहीं, पे लड़ेंगे नहीं, झगड़ा क्यों करें? हमें ना हमें माइक पे इतने एक दूसरे की इज्जत करते हुए बात करनी चाहिए ताकि दूसरों के ऊपर ना अच्छा इंप्रेशन पड़े। जो सुनने वाले सामीन है ना, उनको कुछ यानी कि कोई फ़ायदे वाली चीज़ हमसे शायद हो सकता है हमें आपसे हासिल हो जाए, शायद हो सकता है आपको हमसे कुछ हासिल हो जाए। बात ये है कि अगर कोई इंसान जो है बीमार होता है, बीमार होने के बाद शिफा याब हो जाता है, तो इसमें कौन सा मौजज़ा मुझे ये बताएं। मौजज़ा तो तब होगा ना कि भाई किसी इंसान ने, किसी नबी ने मौजज़ा दिखाया, उसके मौजज़े से मुतासर होके कुछ लोगों ने, कुछ 10 12 15 लोगों ने ईमान कबूल कर लिया कि यार ये बहुत बड़ा मौजज़ा दिखाया है इस नबी ने। आपको नजर नहीं आता है इतनी जमात में लोग आगे हैं, अहमदी हो गए अच्छा, हैं? शक्ल कमर का मौजज़ा दिखाने के बाद कितने लोगों ने ईमान लाया? मैं कहता हूँ चाहे एक बंदे ने भी मान लाया हो, चाहे एक बंदा भी दोगे मान तो लेके आया हो। फिर यहाँ पर भी कौन से लोग हैं जिन्होंने ईमान लिया? हम आपके पहले ईमान लाने वाले बैठे हुए हैं आपके सामने, और कौन है? अच्छा, मैंने ना आपको एक मिसाल दी थी, इन्होंने अबू जहल की बात की थी रामा भाई ने। रामा भाई आपने अपने यानी कि इल्म अगर थोड़ा सा अगर आप इस पे रिसर्च कर लें, अबू यार, जहल और ने रामा सवाल भाई को किया- छोड़ें, रामा भाई को जी, छोड़ें, मैं निशान बता नंबर रहा की हूँ, बात मैं कर बता रहे रहा हैं। बड़े लोग इतराज करते हैं, निशान 85 लिखते रहते हैं। जी, मुझे आप थोड़ा सा ना ये मुझे थोड़ा किसी सा को भी समझा मर्द दें। ना हक हो मुझे सकती थोड़ा सा है, समझा और दें ये कि इसमें मौजज़े की मर्द क्या मर्द का बात है। कानून सुने, एक मिनट, मर्द का कानून पहले तो नेक बात, मौजज़े की तारीफ कर दें। नेक पहले बात मौजज़े की छोटे तारीफ कर बड़े में कोई तफरीक नहीं करता। छोटे को भी वो मर्द हो सकती है, बड़े को भी वो मर्द हो सकती है। अबू हसन भाई थोड़ा म्यूट करें जी जरा। जी ठीक है, जी जी जज्जा भाई बात ये है कि इनसे एक तो मौजज़े की तारीफ पूछ लें, दूसरा ये है कि ये रिसेंटली एक बीमारी गुजरी है कोरोना की। बिल्कुल बिल्कुल जब ऐसे। जब तक वैक्सीन नहीं आई थी लोग मर रहे थे, बिल्कुल तो जो बच रहा था उसके लिए खुदा की तरफ से मौजज़ा नहीं था। बिल्कुल यही कह रहे थे कि हमें खुदा ने बचा लिया। नबी की तखसीस तो ना हुई मोहतरम, यही नहीं, मैं तो आपको आप समझाने नबी की कोशिश कर रहा हूं। तारीफ आपने मेरा आप जवाब बता खुद ही दें दे हमें। दिया। नहीं, आप आपने बता दें मेरा हमें। जो जवाब था ना, जो मेरा हाँ। जवाब था वो आपने खुद ही दे दिया। तो कि फिर भाई नबी उन्होंने की भी यही तखसीस क्या कहा। हुई। वो भाई नबी की तखसीस क्या हुई एक फिर? बंदा कहता है नबी हूँ, तो नबी आप नहीं मानते तो ना माने तन ना। साहब, आप- नहीं, बात यह है कि एक मर्द ऐसी होती है कि जो 6 दिन में बंदा खत्म कर देती है। सुने सुने, निशान यूं बनता है, एक मर्द है वो 6 दिन में 7 दिन में बंदा जो है वो खत्म कर देती है, और लगातार इस तरह के मौतें हो रही हैं। लेकिन एक बंदा जो है उसको खुदा ताला जो है वो उसकी तरफ से इम्तिहान की खातिर ही जो है वो लंबा अरसा में मुब्तला रखा जाता है। तो तब भी ये भी हुआ सुने ना तो सही जज्जा ना? भाई, रेत वाला हुआ ना। हाँ जी, वो इल्हाम के जरिए हुआ ना, वो सब कुछ इल्हाम भी अल्लाह ताला ने किया, साथ ये भी लिखा हुआ है। अब ना तो अबू हसन जानते हैं कि इल्हाम हुआ, या ना मैं जानता हूँ, लेकिन कहने वाला जो है उसने सब कुछ अपने खुदा की तरफ से ही कहा है कि अगर खुदा ताला ने मुझे ये बताया और फिर मैंने यूं किया। ये जो रेत होती है जिस्म के ऊपर लगानी, ये बाज़ औक़ात जिनको अचानक कोई करंट पड़ जाता है तार से बिजली के, तो तब भी उसके जो है वो रेत जिस्म के ऊपर मली जाती है कि वो जिस्म जो है वो ठंडा हो जाए, खून ठंडा हो। तो ये बात जो है ये एक आम नॉर्मल सी बात है, इस पर कोई ताउन की बीमारी की वैक्सीन आ गई थी हाँ उस वक्त कोई इस तरह की वैक्सीन भी नहीं थी, लेकिन खुदा ताला ने सुने अहमद भाई एक बंदा, इसमें मेरी असल नुक्ता नहीं सुना आपने, सुने एक नुक्ता सुन लें
ایک بندے کو مرض لاحق ہوتی ہے 4-5 دن 3 دن وہ اسی میں ہی گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایک بندے کو اتنا لمبا جو ہے وہ رہتی ہے وہی مرض ہے، لیکن اس کو خدا بچائے رکھتا ہے اور پھر اپنا الہام دیتا ہے کہ تو یہ کر اور اس مرض سے تیری نجات ہو جائے گی. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی الہام کے مطابق وہی کیا اور اس مرض سے نجات مل گئی. اور یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ ملا تھا نا. تو جو خدا سے ملتا ہے تو وہی تو نشان ہوتا ہے، اور یہ نشان تھا، انہوں نے نشان لکھ دیا ہے. ججا بھائی اصل میں نا آپ نا تھوڑا سا نا چیز کو سمجھ ہی نہیں رہے، بات کو نا اصل میں آپ بات طنز کے طور پہ سمجھ رہے ہیں کہ میں طنز کر رہا ہوں. وہ غلط بھی میں لکھ طنز سکتے نہیں کر رہا ججا بھائی، میں آپ کو طنز نہیں کر رہا، نہ میں طنز کے طور پہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. میں آپ سے ایک علمی پوائنٹ کے اوپر جو ہے نا آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. اگر آپ میری بات کو سمجھے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ بھائی کوئی نبی کسی بیماری سے بچ جائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، یا کوئی نبی جو ہے آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کو تو نعوذ باللہ استغفر اللہ اتنی سخت بیماری ہوئی، ان کو تو کوڑ کی بیماری ہوگی، کیڑے پڑ گئے ان کو، بیوی بچوں نے خاندان والوں نے چھوڑ دیا، وہ بچ گئے. کیا تھا ان آپ کا؟ سے کہہ رہا ہوں، میں یہ تو کہہ رہا ہوں نا کہ اس کو کس نے معجزہ لکھا ہے؟ کسی نے معجزہ اس کو؟ او بھائی ہم تو معجزہ مانتے ہیں، آپ نہ مانیں. بھائی معجزہ اس چیز کو نہیں کہتے، معجزہ اس چیز کو نہیں کہتے. معجزہ نبی دکھاتے ہیں، جو انبیاء معجزہ دکھاتے ہیں. اچھا سن لیں رحمہ صاحب، پوچھ لیں پوچھ لیتے ہیں نا، پوچھ لیتے ہیں ابھی کسی نہ کسی کو انوائٹ کر کے پوچھ لیتے ہیں. مجھے بتائیں. نہیں آپ بتا دیں، آپ کو علم نہیں ہے تو آپ گفتگو کر رہے ہیں. بتا تو رہا ہوں نا آپ کو یار، آپ بات سن ہی نہیں رہے. تو آپ نہیں سن رہے ہماری بات، آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. بھائی آپ یہ بحث برائے بحث مت کرو بھائی. ابو حسن میری بات سنو، بحث برائے بحث مت کریں. ہمارا کوئی حافظ تمام نے جو آپ نے سوال پوچھا اس کا جواب ملا ہے یا نہیں آپ کو یہ بتائیں. بھائی آپ تعریف بیان کر رہے ہیں، آپ کیا تعریف ہوتی ہے بیان کر رہے ہیں. اچھا آپ بتائیں. انبیاء کو معجزہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ معجزہ دکھا کے تو لوگوں کو عاجز کیا جا سکے. اچھا جی، یہ تعریف ہے بس، اس لیے معجزہ نہیں دیا جاتا. نہیں جھوٹ مت بولیں. ایک منٹ غلط بات نہ کریں. قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے سامنے سونے کا گھر بھی اتار دے آسمان سے تو تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو وہ سب کے لیے تھا، سب کے لیے تھا. وہ یہ سب کے لیے، بالکل سب کے لیے تھا. میں سب کے لیے اگر معجزے کے اوپر ہی ایمان لانا ہے تو پھر قرآن کریم کا کیا عالم الغیب کو کہاں لے کر جائیں گے؟ ایک منٹ حسن بھائی، آپ نے کافی بحث کر لی ہے. ایک منٹ، آپ نے کافی بحث کر لی، میری بات سننے تھوڑی سی. معجزہ جو ہے اس کے بارے میں تو قرآن کریم میں سنیں. ایک منٹ بات تو سن لینا. جو قرآن کریم نے بتایا ہے، قرآن کریم کی بات بھی سن لیا کریں. خدا کا نام ہے، جس کو مانتے ہو اس کا نام ہے، سن لیا کرو. کچھ آپ کی طرف سے بہت شور وائرل ہو رہی ہے ججا بھائی. سر آپ میوٹ تو کریں، سر آپ میوٹ تو کریں. آپ ابھی یار کوئی نہیں، میری وائرل ہونے دیں. جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے وہ آپ تھوڑا میوٹ کر لیں، مہربانی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی معجزے کرتے رہے. مجرکین میں نے ان کو جواب دینا ہے. حضرت بلال جو تھے وہ آپ کو پتہ ہے تھوڑے سے تھیا کے بولتے تھے، پتہ ہے؟ جی پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے آپ کو. حوالہ پیش کریں. حوالہ کیا علم ہے؟ آپ بچے ہیں، آپ کان سے کھاتے ہیں. محترمہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ جھوٹ سمجھ رہے ہیں. کوئی بالکل. تو آپ حوالہ پیش کریں نا، میں نے آپ سے حوالہ طلب کیا، حوالہ پیش کریں. آپ وہ بھی آپ کو پیش کر دیں گے. آپ کے بڑے علماء یہ مانتے ہیں. بھائی آپ علماء کا نہیں سارے مانتے ہیں یار. جس بات کو ابو حسن مانا جاتا ہے اس کے اوپر بحث نہیں ہوتی. گل کرتا ہے عجیب جی گل. معجزے کے اوپر ایمان لانا ہے یا عالم الغیب کے اوپر ایمان لانا ہے؟ آپ بھائی یہ بتائیں پھر اللہ نے دیا کیوں انبیاء کو؟ اگر معجزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان کے سامنے سونے کا گھر بھی اتار کر تمہارے سامنے ان کے پیش کر دو گے تو یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. وہ جو جادوگر ایمان لے کے آئے تھے حضرت موسیٰ کے اوپر اور ان کے خدا، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے آپ. ہم قرآن کریم کی بات کر رہے ہیں، اس طرف تو آپ آتے نہیں ہیں. میں بھی قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں بھی قرآن کی بات کر رہا ہوں نا. یہ آپ کی نظر سے آیت گزری. ہاں جی، تو پھر کیا ہوا؟ فرعون نے ایمان لے آیا تھا جب وہ معجزہ ہوا. چلیں وہ اس پر بات کر لیتے ہیں. کیا فرعون ایمان لے آیا تھا؟ پھر جب نبی معجزہ دکھائے گا تو تمام کے تمام لوگ
ایمان لے آئیں گے, یہ کسی آیت تو میں لکھا ہوا آپ بھی تو ہم سے یہی مطالبہ 2 منٹ پہلے یہی مطالبہ کر رہے تھے. ہے؟ نہیں کیا آپ 2 منٹ پہلے ہم سے یہی مطالبہ کر رہے تھے بابا جی. میں نے یہ کہا تھا کہ معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو دیکھنے کے بعد چند لوگ ایمان لے آئیں. میں نے کہا ہے مرزا چند صاحب نے لوگ. یہ والا معجزہ دیکھ کے جی یہ والا معجزہ دیکھنے کے بعد کسی نے ایمان لایا ہو, آپ کی تحریر میں کسی میں لکھا ہوا ہے یہ؟ نہیں یہ چند لوگ آپ نے کہا کہ معجزہ لانے کے بعد ایمان لیتے, لیکن قرآن کریم کو فرماتا ہے کہ معجزہ ان کو سونے کا گھر بھی دے لو تو یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. تو پھر نبی پھر قرآن کریم غلط ہے یا آپ غلط ہیں؟ نبی علیہ السلام پہ, حضرت موسیٰ پہ, حضرت یوسف پہ, حضرت عیسیٰ پہ کوئی ایمان لے کے آیا؟ ہوتا ہے نا میرے بھائی, وہ کسی حضرت ابو بکر صدیق کیوں ایمان لے کر آئے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق کیوں ایمان لے کر آئے تھے؟ کیا معجزہ دیکھا انہوں نے؟ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معجزہ جو ہے وہ بالکل بے سود ہوتا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. معجزہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے معجزے کے بارے میں. بھائی ہم کیا کہیں گے, ہماری کیا طاقت ہے ہم کچھ کہیں؟ جب معجزہ ہوتا ہی بے سود ہے, لا حاصل ہوتا ہے معجزہ, تعریف ہے, آپ غلط لا حاصل ہوتا ہے معجزے کے اوپر ایمان لانا. جس طرح آپ کہتے ہیں نا یہ ایمان لانا, معجزے کے اوپر ایمان لایا ایمان نہیں ہے, ایمان عالم الغیب معجزے ہے. کی کر رہے ہیں نا, جو تعریف معجزے کی آپ کر رہے ہیں نا, اس میں اور انبیاء میں اور عام لوگوں میں پھر ایک منٹ ابو بالکل حسن کوئی صاحب, تخصیص نہیں رہتی, ایک منٹ. کوئی فرق نہیں رہتا. ججا بھائی, ان کے لیے نبی کا معجزہ اور ہے, اور عام جو انسان کے ساتھ ناممکن بات ہو وہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے, ایک انسان اس کو پتہ ہے کہ وہ ناممکن ہے, ایک کام ہونا ہی نہیں ہے, اور اللہ کی طرف سے دعائیں کر کے گڑ گڑا کے صدقہ دے کے زکوٰۃ دے کے دعا تو پتھر ہلا دیتی ہے. اگر وہ کام ہو جائے تو کیا ہوگا وہ انسان کے لیے؟ آپ اب ایک بات پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ بھی معجزہ نبی کا وکھرا ہوتا ہے. آپ کوئی ثابت کر دیں کیسا وکھرا ہوتا ہے. بھائی آپ معجزے کی تعریف غلط بیان کر رہے ہیں, آپ غلط بیان کر رہے ہیں. قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں موجود. آپ حوالہ تو پیش کر نہیں رہے, آپ اپنی طرف سے بھائی وہ قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ کو, تو میں بھی آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ معجزہ دیکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھے وہیں پہ موجود جتنے آپ جادوگر بتائیں تھے. حضرت ایوب علیہ السلام والی جو بیماری سے شفا یار ملی میں وہ بات معجزہ کوئی نہیں کرتا تھا؟ ہوں, میں بات کوئی کرتا ہوں, آپ اس کو کھینچ کے جو کسی اور طرف لے جاتے ہیں. نہیں, میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کے وہاں پہ جو موجود جادوگر تھے وہ ایمان لے کے آئے یا نہیں لے کے آئے؟ ہاں جی, تو آپ کو کیسے پتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی وہ اس بات پہ جو ان کو شفا تو مل بھائی گئی تو آپ نہیں کوئی بیعت اپنی کی ہوگی؟ عبارت میں بتا رہا ہوں, میں وہی بتانے لگا ہوں. دیکھیں بھائی 135 سال ہو گئے ہیں یہی کتابیں پڑھ کے یہی معجزے سن کے لوگ احمدی ہو رہے ہیں ہر مہینے ہر سال. میری بات سن رہے ہیں آپ؟ یہ معجزے نہیں ہیں. آسان سی بات کرنے لگا, میں یار لکھی ہوئی بات کا آپ کو یقین میں چاہیے. آپ سے یہی کتابیں پڑھ کے ابو حسن صاحب, ایک منٹ میں آپ سے بعد, یہی کتابیں پڑھ کے لوگ احمدی ہو رہے ہیں. یہی کتابیں پڑھ کے یہی معجزے 85 نمبر بھی پڑھ کے احمدی ہو رہے ہیں لوگ. یہی کتابیں پڑھ کے پوچھنے لگا تھا, میں آپ سے ایک آسان سی بات پوچھنے لگا تھا. میری بات سن رہے ہیں آپ؟ 4-5 خلفاء گزرے ہیں نا, 4-5 خلفاء آپ کے گزرے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں سے یہ مجھے ثابت کر دیں کہ یہ نشان نمبر 85 دیکھنے کے بعد لوگوں نے مرزا صاحب پہ مان لے کے آئے. بھائی یہ مان لا رہی ہے دنیا, ایمان لا رہی ہے دنیا. آپ کو بھائی یہ نشان بھی موجود ہے اور ایمان بھی لانے والے موجود ہیں, دونوں ہی موجود ہیں. نہیں یہ نشان بھی لکھا ہوا ہے تو ایمان بھی ہم لائے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو کون سے دلیل نہیں ایسے کیا آپ ایمان لانے والے کی بات کرتے ہیں. ہم آپ کے سامنے ہیں نا, ہم نے کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے جو نہیں مانی اور پھر ایمان لائے ہیں. جتنے آپ رنگ بازی کر رہے ہیں نا, مجھے لگتا ہے آپ کے اینڈ وقت تک آپ ہی نہیں لائیں گے, باقی سارے لے آئیں گے. ججا بھائی اور طلعت بھائی یہ دیکھ لیں. یہ نہیں یار, یہ احمد صاحب یہ آپ نے زیادتی کیا, ایسے نہ بات کریں پلیز. وہ مہمان انور نصیر صاحب, میں اب سمپل ایک بات کر رہا ہوں, وہ بحث پہ بحث کری جا رہے ہیں, وہ بحث کری جا رہے ہیں. تو آپ تبلیغ نہ کریں. اچھا انور صاحب, وہ بحث ہی بحث کری جا رہے ہیں. وہ ججا بھائی قرآن مجید سنا رہے ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. نہیں ایسی بات نہیں ہے. ابو حسن صاحب دیکھیں نا, یہ غلط بات ہے, یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. انور نصیر صاحب وہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں بات کو. اچھا زیادتی آپ کو لگ رہی ہے حبیب صاحب, آپ کو کیا زیادتی لگ رہی ہے؟
निशान नंबर 85 पूरा। और निशान नंबर 85 तेरे के कई आए हैं और गए हैं बात करने के लिए। मैं बताऊं कि जलाश ने क्या किया था। जलाश ने आपको पैदा किया है, काला कालू जलाश ने क्या किया था, तो निशान तेरे नंबर 85 बना था। तुमको भी पैदा ही किया है उसने। नहीं, हमारा ये तरीका कार नहीं है यार, ये ऐसे नहीं, हमें बात अनवर नसीम साहब, जज्जा साहब भी सुन रहे हैं, उसको कितनी आयात पढ़ के सुना नहीं रहे, वो तारीफ ही उल्टी करी जा रहा है, वो कजबैसी करने आया है। कजबैसी कर रहा है, लेकिन हमें प्यार मोहब्बत से ही बोलना। फिर भी अनवर भाई 135 साल हो गए हैं, प्यार से ही बोल बोल के नहीं, हम प्यार मोहब्बत से बोल रहे हैं। नहीं, कोई अच्छी, किसी ने कोई ऐसी गलत बात नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह उनको बड़े प्यार से, बड़े अखलाक से उनको बात समझाई है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आई, तो ये हमारा कसूर तो नहीं है ना। समझा तो रहे हैं। वो निशान नंबर 85 में जो कुछ हर हवाले से अय्यूब अलैहिस्सलाम की बात की है। अगर वो नहीं समझना चाहते या उनको समझ नहीं आई, तो ये फिर इसका भी कसूर हमारा तो नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल, ये नो डाउट इसमें हमारा कसूर नहीं है। अनवर नसीम साहब, उसको मैंने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बात सुनाई है, उनका मौजज़ा सुनाया है, लेकिन वो उस तरफ आते ही नहीं है। और क्या उनको बताएं, आपको इल्म होगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब बीमार हुए, उनको अल्लाह ताला माफ़ करे, ऐसी बीमारी किसी को ना हो, उनको कोढ़ की बीमारी हो गई, आपको इल्म नहीं है, उनको नहीं इल्म है, उनको जहाँ पे ज़ख्म थे कीड़े पड़ गए, बीवी ने छोड़ दिया, उनके रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, जंगल में चले गए, लेकिन ये समझते नहीं है अनवर भाई। आता है ना, तो उससे लोग जी अस्सलाम वालेकुम। ये बात सिर्फ हजरत मसीह मौद की नहीं है। हर नबी जब आता है तो उससे लोग, उनसे जो लोग हैं वो मोजज़ात की तवक्कुआत रखते हैं। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी लोग कहा करते थे कि आप